बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज से हम अपने नए यूट्यूब चैनल का आगाज़ कर रहे हैं। इसका नाम है मशवरा ऑनलाइन। इसका मकसद अपने माशरे की, अपने लोगों की तरबियत करना है। ये सबका फ़र्ज़ है, आपका भी और हमारा भी। इस चैनल पर हम उन शिकायत को डिस्कस करेंगे जो वालिदैन को अपने बच्चों से हैं, उन मुश्किलों पर बात करेंगे जो बच्चे अपने पेरेंट्स की तरफ से महसूस करते हैं। इसी तरह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में, रिश्तेदारों के आपस के रिलेशंस में, नौजवान बच्चे बच्चियों के इश्यूज़ में, मजहबी मामलात में, मतलब यह है कि माशरे के हर अहम इशू पर बात की जाएगी। इन मौज़ूआत पर मशावरत के फ़राइज़ सैयद मंजूरुल हसन साहब अंजाम देंगे, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इनके अलावा दीगर स्कॉलर्स को भी दावत दी जाएगी। आज का प्रोग्राम इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है, इसलिए मुनासिब है कि इसमें काम का कुछ बुनियादी तारुफ़ करा दिया जाए। मंजूरुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि प्रोग्राम का बेसिक इंट्रोडक्शन बताएं और ये बताएं कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। मगर सबसे पहले ये बताएं कि मशवरा क्यों ज़रूरी है। ये सवाल बहुत अहम है कि मशवरा क्यों ज़रूरी है, और उसी की बेस पर हमने इसका आगाज़ किया है, इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि असल में ये आप ही की तहरीक है जिसके नतीजे में हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया। आपने बारहा इसका ज़िक्र किया कि फ़ैमिलीज़ के अंदर, ख़ानदानों के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इसी तरह बच्चों में, बड़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ होते हैं। वो इश्यूज़ हमारे सामने हर वक्त आते भी रहते हैं। हम फेसबुक पर देखें, हम यूट्यूब पर देखें, हम और चैनल्स पर देखें तो ये महसूस होता है कि सोसाइटी, ख़ास तौर पर हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है, वो बहुत पहलुओं से मसाइल का शिकार है। तो लोगों की इसकी ज़रूरत होती है कि लोगों को कुछ रहनुमाई दी जाए, कुछ बात बताई जाए, कुछ जो अपने तजुर्बात हैं या अपना इल्म है उसको शेयर किया जाए। उससे हो सकता है कि उनको कुछ ना कुछ रहनुमाई मिल जाए और हो सकता है कि ना भी मिले। हर दो सूरतों में कम से कम ये ज़रूर होता है कि दूसरे अफराद तक एक ख़याल का तबादला पहुँच जाता है, यानी हमारी राय उन तक पहुँच जाती है, उनकी राय हम तक आ जाती है और हम एक दूसरे को समझने समझाने का एक किरदार अदा कर सकते हैं। यानी हमारा फ़र्ज़ अदा हो जाना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ अदा हो जाना चाहिए कि यानी हम सोसाइटी के एक मेंबर हैं, सोसाइटी के एक फ़र्द हैं। इस फ़र्द की हैसियत से जैसे मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है, इसी तरह बाकी लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इस किरदार को, यानी सोसाइटी की इस्लाह के किरदार को अदा करने की कोशिश करते रहें। तो उसमें सब लोगों को किरदार अदा करना चाहिए। तो हमने इस किरदार को अदा करने के लिए इस चैनल का आगाज़ किया है। तो उसमें हम जैसा कि आपने जो पहला इसमें नुक्ता उठाया है वो ये उठाया है कि मशवरा क्यों ज़रूरी है। तो जो मैं इसमें आपको अर्ज़ करूँगा कि मशवरा इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई इंसान एक, जैसे कि बयान किया जाता है, सोशल एनिमल है, यानी उसके अंदर वो सोसाइटी के बग़ैर अपने आप को तन्हा नहीं रख सकता, अलग नहीं रह सकता। तो वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन, उसके साथ मेल जोल उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें जो पहली चीज़ ये है कि अगर आप इसको गौर से देखें कि जब भी मैं आपसे मशवरा करता हूँ, आप मुझसे मशवरा करती हैं, या इसी तरह हम अपने वालिदैन से, अपने दोस्तों से कोई बात शेयर करते हैं, कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, किसी बात के लिए मशवरा करते हैं, तो होता क्या है? होता ये है कि हमारा सबसे पहला मसला ये कि हमारा कैथारसिस हो जाता है। हम हल्के हो जाते हैं। हमारा दिल जो है अपने आप को हल्का महसूस करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है वो इस मशावरत का ये हो सकता है और होता है कि हो सकता है कि हमें उससे कुछ हासिल हो या ना हो उस मशवरे से, लेकिन कम से कम एक बात ज़रूर हासिल होगी कि हमारा कैथारसिस हो जाएगा, हमारा दिल हल्का हो जाएगा। इसी तरह जो इसको एक और पहलू से देखिए तो आप इसका अंदाज़ा कर सकती हैं कि दूसरा आदमी जब हम अपनी बात करते हैं वो कुछ अल्फाज बोलेगा, कुछ बात कहेगा, कुछ तसल्ली के जुमले बोलेगा, तो उससे हासिल क्या होगा? हमारी हौसला अफजाई होगी, हमें तसल्ली मिलेगी। ये इंसान की ज़रूरत होती है। बड़े से बड़ा आदमी हो, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र का आदमी हो, कोई बड़ा लीडर हो, कोई बड़ी शख्सियत हो, हर इंसान को इस बात की ज़रूरत होती है कि उसको तसल्ली मिले, उसको तशफ़ी मिले, उसको दिलासा दिया जाए। मुश्किलात इंसानी ज़िंदगी में आती रहती हैं, उसकी वजह यह है कि इंसान की ज़िंदगी आज़माइश गाह है, इम्तहान गाह है। तो इसमें चूँकि हर इंसान को मुश्किलात आती रहती हैं, तो उन मुश्किलात के लिए जब आप किसी से बात करेंगे, वो दो जुमले बोलेगा, वो आपको तसल्ली देगा, वो तसल्ली आपके लिए एक तस्कीन का सामान करेगी। तो ये पहलू भी हो गया।
اور اس سے ریلیشن بھی بنے گا، اور اس سے ریلیشن بھی بنے گا، اور ریلیشن جو ہے وہ انسانیت کا ایک اثاثہ ہوتا ہے. یعنی باقی تو زندگی ظاہر ہے کہ جب ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے پاس دولت بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس اور اقتدار بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس زمین جائیداد بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے قیمتی اثاثہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ ریلیشن ہے، وہ تعلقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کھڑا ہی اس بنیاد پر کیا ہے کہ اگر انسانوں کے پاس یہ تعلقات میسر ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے ارد گرد میں فیملی موجود ہے، اسی طرح ان کے ارد گرد میں سوسائٹی کھڑی ہوئی ہے، تو وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہوا ہے، اسی کا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اچھا، پھر اس میں آخری جو چیز ہے وہ آخری چیز یہ ہے کہ اس میں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو بات جب کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی سوال کرتے ہیں، کوئی ڈسکس کرتے ہیں، ڈسکس کرنے کے نتیجے میں ہمارا اپنا برین کھلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ چیزیں بعض اوقات کئی دفعہ آپ نے سوچا ہوگا کہ ہم کسی دوسرے سے کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہیں، کرتے کرتے وہ بات پوچھتے پوچھتے اس کا حل خود اپنے ذہن میں آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ کی اپنی برین کی ٹیوننگ ہوتی ہے، دماغ کی ٹیوننگ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے نہ صرف آپ اپنے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں بلکہ سوسائٹی کے لیے بھی مفید ثابت ہوتے ہیں. تو اور آخری میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ مشورہ کیوں ضروری ہے، تو اس میں آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جملہ ہمارے ہاں عام طور پر بولا جاتا ہے کہ اگر کوئی نہ ملے تو آپ دیوار سے مشورہ کر لیں. یعنی یہ عام طور پر کہا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب دیوار کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، ضروری نہیں کہ وہ بہت کوئی عالم فاضل انسان ہو. جب آپ مشورہ کریں گے تو کئی چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی، اور اس میں ایک آخری چیز یہ بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ دوسرا انسان ہو سکتا ہے کوئی ایسا ٹپ دے دے، کوئی ایسی بات کر دے جو آپ کے لیے حوصلے کے ساتھ ساتھ رہنمائی کا باعث بھی بن جائے، آپ کو وہ ٹریک بتا دے، وہ لائن بتا دے جس پر چل کے آپ کسی چیز کو حاصل کر سکیں. تو یہ جو آخری خاص طور پر چیز ہے، یہ چیز جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بے شمار مسائل بعض اوقات نہ بھی حل ہوں، تب بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی تسلی کے، کوئی نہ کوئی آگے بڑھنے کے، کوئی نہ کوئی ایک دیوار اگر آ گئی ہے تو دوسری طرف دروازہ کھولنے کے راستے اس کو ملتے رہتے ہیں. تو یہ ہے وہ چیز جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشورہ کیوں ضروری ہے. یہ جو آپ نے ابھی بتایا ہے، یہ بتائیں کہ ہم لوگوں کو کس طرح بتائیں کہ یہ مشورہ جو ہے وہ کن بیسس پہ ہوگا نا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو مشورہ تو ہو گیا کہ مشورہ کیوں ضروری ہے، اس کو ہم نے جان بھی لیا، لیکن یہ مسئلہ کہ جو بھی مشورہ دیا جائے گا، ہم ظاہر ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہیں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یا لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، تو وہ کیا بیسز ہیں جن کی بیسس پر ہم کوئی بات کریں گے، کوئی استدلال کریں گے، کوئی تجویز دیں گے، کوئی مشورہ دیں گے. تو وہ چند چیزیں ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پروگرام کے انٹروڈکشن میں ان کو بھی آپ نے ٹھیک اس کی طرف متوجہ کر دیا، ان کو بھی ہمیں کھول دینا چاہیے. تو پہلی چیز جو میں اس میں ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جس چیز کے بارے میں بھی مشورہ کیا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، کوئی بات پوچھی جا رہی ہے، تو علم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو بعض اوقات ہوگا کہ کئی موقعوں پر کہ وہ علم ہمیں خود سے موجود ہوگا، اگر نہیں بھی موجود ہوگا تو ہم کتابوں سے، علم کے دوسرے جو سورسز ہیں ان سے دیکھ کر آپ کو بتا سکیں گے کہ اس معاملے میں علمی رہنمائی کیا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ علم کی بیس پر ہم بات کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری اپنا زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہے، آپ کی بھی اپنی ایک زندگی گزری ہے، میری بھی اپنی ایک زندگی گزری ہے، ہم نے انٹریکٹ کیا ہے سوسائٹی کے اندر، مختلف طبقات کے اندر، تو کچھ اپنے تجربات ہیں. اسی طرح جب ہم سوسائٹی کے اندر بیٹھتے ہیں تو کچھ دوسروں کے تجربات بھی ہوتے ہیں. ان دوسروں کے تجربات کی بنیاد پر جو ہمیں علم کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، یا اپنے تجربات کی بنیاد پر، یا اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، علماء سے جو چیزیں ان کے تجربے کے ریفرنس سے سنی ہیں، تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے ان کی روشنی میں جو بھی تجاویز ہوں گی وہ ان کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ دوسری بات ہو گئی. یعنی ایک بات علم ہو گئی اور دوسری بات تجربہ ہو گیا. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم عقل کی روشنی میں، عقل کیا ہوتی ہے؟ اصل میں عقل یہ کرتی ہے کہ جو کچھ بھی مواد، جو کچھ بھی چیز آپ کے ارد گرد میں موجود ہوتی ہے، جو کچھ بھی حقائق ارد گرد میں پڑے ہوتے ہیں، آپ اس کو انالائز کرتے ہیں. انالائز کر کے صورتحال کا
جائزہ لے کر ایک تجویز مرتب کر لیتے ہیں. تو عقل یہ کام کرتی ہے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو کہوں, وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مشورہ لینے والا ہوتا ہے چونکہ وہ مسئلے کے اندر گرفتار ہوتا ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی اپنی عقل جو ہے وہ اتنا کام نہیں کرتی, یعنی وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایموشنز پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, بعض اوقات جذبات جو ہیں وہ اس کے اوپر غالب ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ عقلی طور پر صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. اسی لیے جب ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو وہ بڑے سموتھ طریقے سے, بالکل عام طریقے سے سیدھا تجزیہ کرتا ہے. اور یہی بات یہ ہے کہ جب کوئی اور شخص ہم سے مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم چونکہ اس مسئلے میں گرفتار نہیں ہوتے, تو اس لیے ہم اس کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے عقلی طور پر بھی ایک خارجی آدمی کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے. لیکن مشورے کے لیے جو تیسری چیز ضروری ہے وہ ہے کہ عقلی تجزیہ کیا جائے. اور چوتھی بات جن مشوروں کے حوالے سے ہم آگے بات کریں گے آئندہ نشستوں کے اندر, تو جو چوتھی چیز جس پر مبنی ہوں گے ہمارے مشورے وہ ہیں سوسائٹی کے مسلمات, وہ نارمز, وہ اقدار جن پر ہماری سوسائٹی کھڑی ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علم ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے, عقل ایک بات کہہ رہی ہوتی ہے, تجربہ ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن سوسائٹی اس سے مختلف بات کہہ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں سوسائٹی کے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فیصلہ کر لیتے ہیں, وہ عقلی لحاظ سے بھی ٹھیک ہوتا ہے, علم اور تجربے کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جب ہم اس کو سٹیپ فارورڈ کرنے لگتے ہیں, اس پر عمل درآمد کرنے لگتے ہیں, تو لوگوں کی نظریں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں, لوگ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیز بھی ایک طریقے سے اہم ہوتی ہے کہ جس کو بھی مشورہ دیا جائے, یہ جانا جائے کہ وہ کس سوسائٹی کے اندر رہتا ہے. مثال کے طور پر شہر کے اندر رہنے والے کو اور طریقے سے مشورہ دینا چاہیے, گاؤں کے اندر رہنے والے کو اور طریقے سے دینا چاہیے. اسی طرح ویسٹرن سوسائٹی کے اندر رہنے والے کو اور طریقے سے مشورہ دینا چاہیے, اور ایسٹرن سوسائٹی کے اندر رہنے والے کو اور طریقے سے مشورہ دینا چاہیے. تو آخری اس میں جو چیز ہے جس میں ہم پانچویں چیز جس کا ہم التزام کریں گے, اہتمام کریں گے ان چار چیزوں کے علاوہ, وہ چیز ہے دین. یعنی ظاہر ہے کہ ہماری بنیاد جو ہے ہماری اخلاقیات کی, ہماری عقل کی, ہماری علم کی, تمام چیزوں کی بنیاد دین ہے. تمام چیزوں کی بنیاد قرآن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. تو ان کو بنیاد بنا کر, یعنی یہ ساری باتیں جو ہم کریں گے اس میں پھر ہم لازماً دینی ایشوز کو بھی ساتھ رکھیں گے. یہ بات تو واضح ہو گئی, لیکن اب یہ بتائیں کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوگا. یعنی آپ پروگرام کے فارمیٹ کی بات کر رہی ہیں. تو پروگرام کا فارمیٹ انشاءاللہ جو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ چیزیں, وہ ایشوز جو مختلف طریقوں سے بعض اوقات ذاتی طور پر انسان یا ہمارے احباب میں, جاننے والوں میں لوگ ملتے ہیں اور وہ اپنی چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, وہ جو سوال بھی رکھیں گے ان کا ریفرنس دیے بغیر ہم ان سوالوں کو, اس پر جو چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو سوسائٹی سے بحیثیت مجموعی متعلق ہوں, ان کو ہم سامنے لے کے آئیں گے. اسی طرح جو ہمارے ناظرین کے لیے جو بات طریقہ اختیار وہ کر سکتے ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے, چینل کے نیچے جو کمنٹس کا حصہ ہے اس میں اپنا سوال لکھ دیں. جس چیز پر وہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں وہ مشورہ بتا دیں کہ وہ ان کو اس پہلو سے مشورہ درکار ہے, اس پہلو سے رہنمائی درکار ہے, اس پہلو سے وہ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ ہم, اور اس میں اگر وہ چاہیں گے تو ان کے نام کو ظاہر کر دیا جائے گا, اور اگر چاہیں گے تو ان کے نام کو ظاہر نہیں کیا جائے گا. تو اسی طرح جیسے آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں یہ بتایا تھا کہ ہم دوسرے افراد سے, دوسرے اہل علم سے بھی مدد حاصل کریں گے, تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یا آپ اس معاملے میں کوئی ایکسپرٹیز نہ رکھتے ہوں, کوئی رائے پراپر طریقے سے نہ دے سکیں. تو اس کے دو طریقے ہوں گے. ایک طریقہ یہ ہوگا کہ ہم خود سے ڈسکس کر لیں گے, مثال کے طور پر قانون سے متعلق کوئی چیز ہے, مثال کے طور پر خاص فقہی نوعیت کی کوئی چیز ہے. اسی طرح اور بعض اوقات کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو بالخصوص کسی خاص فن سے, کسی خاص علم سے متعلق ہو سکتی ہیں, تو ہم براہ راست ان سے پوچھ کر بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی وقت دعوت بھی دے لیں اور ان کو اس پروگرام میں شریک کر کے ان سے ڈسکس کر لیں. تو اس طرح کی مختلف جو چیزیں ہیں وہ آپ ہی کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی. تو ان کے رسپانسز میں ہم
جو کچھ اپنے سے بن پڑا، جو کچھ ہم سمجھتے ہیں، پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ پروگرام ہماری بھی بہتری کے لیے مفید ثابت ہوگا اور آپ کے لیے بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ علم کی، کچھ نہ کچھ رہنمائی کی ضرور کوئی نہ کوئی چیز میسر آ جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔